रुपया, डॉलर्स, फलूस, करेंसी, मनी एक ऐसी चीज़ जो आज तक किसी की नहीं हुई और भिखारी से लेकर बिलियनर तक हर कोई इसे पाना चाहता है। ये सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, ये एक नशा है जिसने हम शिकारियों को लोहारों, सौदागरों और बादशाहों में तब्दील कर दिया। ये पैसा ही तो था जिसने जंगलों में रहने वाले इंसानों को इन बादलों को छूती इमारतों में रहने पर मजबूर कर दिया। पर पैसे में इतनी ताकत आई कहाँ से? ये कैसे बना, कब बना, क्यों बना और आखिर ये पैसा है क्या? व्हाट इज मनी? आज की इस वीडियो में आप पैसे के यानी मनी के बारे में बहुत ही अमेजिंग बातें जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा जिसकी खुद भी कोई कीमत नहीं, बस ये हमें दूसरी चीजों की कीमत बताता है। हम दिन रात इसके लिए मेहनत करते रहते हैं और फिर यही पैसा किसी और को दे देते हैं ताकि हम वो चीज खरीद सकें जो उसके पास है, और फिर वो इंसान वही पैसा किसी और को दे देता है ताकि वो अपनी पसंद की चीज खरीद सके। और इसी तरह ये पैसा पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहता है। जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया में कितना पैसा है? जो नज़र आता है वो है 40 खरब डॉलर्स, और जो नज़र नहीं आ रहा वो है 1300 खरब डॉलर्स, 1.3 क्वाड्रिलियन डॉलर्स। आखिर इतना सारा पैसा आया कहाँ से? इसे किसने बनाया? तो आइए चलते हैं आज से 17,000 साल पहले, जब पैसे का नामो निशान भी नहीं था। BC। ये वो वक्त था जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे और उन सब का सिर्फ एक ही मकसद था, शिकार करना और किसी भी तरह जिंदा रहना। पर शिकार एक ऐसी चीज है जो हर रोज नहीं मिलता, पर भूख तो हर रोज लगती है। ये भूख ही थी जिसने एक कबीले को दूसरे कबीले से कोई चीज लेने और देने पर मजबूर कर दिया। तुम हमें ताज़ा गोश्त दो और हम तुम्हें अपने हथियार देंगे, या फिर कुछ और जो हमारे पास मौजूद है। इस लेन देन में दोनों का ही फायदा था, क्योंकि अगर छीन कर कोई चीज ली जाए, एक बार तो वो मिल जाएगी और दूसरी बार कभी नहीं, क्योंकि जिससे छीना है वो ख़त्म हो चुका है। और इस तरह जन्म हुआ बार्टरिंग सिस्टम का, चीज़ों का लेन देन करना। कहा जाता है कि बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं मेसोपोटामियन ट्राइब्स ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट एशिया के एक इलाके का नाम है जहां आज इराक वाक़या है। यहीं पर मेसोपोटामियन ट्राइब्स रहा करते थे। बार्टरिंग सिस्टम ने जैसे हमें बदल के ही रख दिया। एक दूसरे से लड़ने वाले इंसान अब मिलजुल कर रहने लगे, हर कोई एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लगा। और हजारों साल बाद जब लोगों की आबादी बढ़ती गई और वो शिकार के अलावा खेती बाड़ी भी करने लगे, तो बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आने लगीं। इतने सारे लोगों से ट्रेड करने पर ये याद रखना मुश्किल था कि किससे कौन सी चीज़ लेनी है और किसे कौन सी चीज़ देनी थी। ये याद रखने के लिए हमने क्ले के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखना शुरू कर दिया, जिससे शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। हमने चीज़ों का हिसाब किताब रखना शुरू कर दिया। पर बार्टर सिस्टम की परेशानियां तो बहुत ज़्यादा थीं जो ख़त्म नहीं हो रही थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि ट्रेड करने के लिए दोनों का रजामंद होना ज़रूरी था। तुम्हें तो वो चीज़ चाहिए जो मेरे पास है, मगर मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो तुम्हारे पास है। इससे ट्रेड नहीं हो पाती थी। बार्टर सिस्टम के ज़रिए ट्रेड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, और अब हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो सबको चाहिए हो। और इस तरह शुरुआत हुई पैसे की। ये वो पैसा नहीं था जो आप समझ रहे हैं, ये थी कमोडिटी मनी। हमने उस हर चीज़ को पैसा बना लिया जो नायाब थे,
جسے ہم خود بھی استعمال کر سکتے تھے اور ہر کوئی اس کے ذریعے ٹریڈ کرنے پر راضی تھا، جیسے گائے، بھینس، بکری، کلہاڑی، چاقو، چھری، تیر تلوار، جانوروں کی کھال، ٹبیکو، سالٹ، مور کے پنکھ، الکوہل، کوری شیلز اور یہاں تک کہ انسانوں کو۔ جی ہاں، اس وقت غلاموں کو پیسے کے طور پر استعمال کرنا تو عام بات تھی، اور یپ آئلینڈ پر تو لوگ بڑے بڑے ڈونٹ جیسے پتھر استعمال کرتے تھے جن کا وزن 5 ٹن تک ہوتا تھا۔ انہیں رائس سٹونز کہا جاتا تھا، جسے ایک بار جہاں رکھ دیا یہ وہیں پڑا رہتا تھا۔ وہ بس یہ یاد رکھتے تھے کہ یہ کس کا ہے۔ کموڈٹی منی نے ہماری زندگی کو آسان کر دیا تھا، پر اس کی بہت بڑی پرابلم تھی۔ اس بات کا پتہ کرنا بہت مشکل تھا کہ میرے پاس جو چیز ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ ہر کموڈٹی منی اپنی ہر الگ قیمت رکھتی تھی۔ اب ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جس کی کوئی ایک خاص قیمت ہو اور وہ زیادہ دیر تک رہ سکے، کیونکہ جانور اور الکوہل جیسی چیزیں وقت کے ساتھ خراب ہو جاتی ہیں۔ 600 BC، آج سے 2600 سال پہلے اینشنٹ گریس میں شروعات ہوئی میٹالک منی کے۔ سونے اور چاندی کو ملا کر ایسے سکے بنائے گئے جن کے اوپر شیر اور بیل بنا ہوتا تھا۔ لوگوں کو دن رات کی محنت کے بعد صرف 2 ہی سکے ملتے تھے جن سے ان کا کھانا بھی نہیں تھا آ پاتا۔ غور سے دیکھیے اسے، یہ ہے دنیا کا سب سے پہلا سکہ، دا لائڈین اسٹیٹر۔ کہا جاتا ہے کہ سکوں کی شروعات 1000 BC میں سب سے پہلے چائنیز نے کی تھی، جو پتل اور تانبے کے سکے بنایا کرتے تھے، پر لائڈین اسٹیٹس کی طرح انہیں استعمال کرنا لازم نہیں تھا۔ لائڈین اسٹیٹر کے بعد تو مانو سکوں کی بارش ہی ہونے لگی۔ ہر سلطنت کے بادشاہ نے اپنے نام کے سکے بنانا شروع کر دیے اور ہر کوئی اب سکے بنانا اور استعمال کرنے لگا، کیونکہ ان کے ذریعے ٹریڈ کرنا آسان ہو چکا تھا۔ پر ایک طرح سے دیکھا جائے میٹل منی بھی تو کموڈٹی منی ہی تھی۔ سکے اگر کم ہو تو پتہ نہیں چلتا، اگر یہ زیادہ ہو تو ان کی سب سے بڑی کمی سامنے آنے لگتی ہے۔ 700 BC، یہ وہ وقت تھا جب اوورسیز ٹریڈنگ زور و شور سے چلنے لگی تھی اور یہ سارا ٹریڈ ہوتا تھا سکوں میں۔ پر سکے جتنے زیادہ اتنا زیادہ ان کا وزن، اور وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ سمندری جہاز میں جگہ بھی زیادہ لیتے تھے اور انہیں ٹرانسپورٹ کرنے میں بہت وقت لگتا تھا، جس کی وجہ سے سکوں کو چوری کرنے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا تھا۔ اور سکوں کو گنا تو جا سکتا تھا، پر اتنے زیادہ سکے بھلا کون گنے؟ ہمیں اب کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جو ہلکی ہو، جسے آسانی سے شفٹ، اسٹور اور کاؤنٹ کیا جا سکے۔ ایک بہت مشہور کہاوت ہے، ایوری باڈی لائکس پروگریس بٹ نو باڈی لائک چینج۔ ہر کوئی ترقی تو کرنا چاہتا ہے پر کوئی بدلنا نہیں چاہتا، اور یہی ہوا پیپر منی کے ساتھ۔ 1279، منگولین چائنا کا شہنشاہ اور چنگیز خان کا پوتا قبلا خان، جس نے بارک ٹری یعنی کہ چھال کے درخت سے دنیا کی پہلی پیپر منی کو بنایا۔ پر جیسا میں نے کہا، لوگ بدلاؤ پسند نہیں کرتے، اور وہ کرے بھی کیوں؟ قبلا خان ان لوگوں کو ان کی قیمتی چمکتے ہیرو کے بدلے بس ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیتا تھا۔ پر قبلا خان کی پیپر منی کو لینے سے جو انکار کرتا، اس کو موت کی نیند سلا دیا جاتا تھا۔ دراصل یہ تھی تو پیپر منی، پر اسے کہتے ہیں IOU کہ میں تمہارا قرض دار ہوں، تم یہ کاغذ لے جاؤ اور جب چاہو یہ واپس لے کر اپنے سونے کے سکے لے جانا۔ اور لوگوں نے سوچا کہ اس کاغذ کو سونے چاندی میں بدلوانا ہی کیوں، اس سے ہی ٹریڈ کرتے ہیں۔ اور سکوں کی ہی طرح یہ آئیڈیا چائنا کے باہر ہر طرف پھیلنے لگا، مگر جانے انجانے میں ایک ایسی طاقت کی شروعات ہونے والی تھی جسے روکنا ناممکن تھا، اور وہ طاقت تھی بینکس۔ پیپر منی کی وجہ سے انٹرنیشنل ٹریڈنگ اس انتہا تک بڑھ گئی کہ IOU، اس وقت کی پیپر منی، اب ہر کسی کے پاس ہونے لگے،
اور یہیں پر کچھ ایسے لوگ جو پیسے کے پیاسے تھے وہ لوگوں سے ان کو سونے کے سکے لے کر انہیں IOUs دینے لگے۔ پر IOU ایک ایسی چیز تھی جو وہ جتنا چاہے چھاپ سکتے تھے، اور لوگ بھی وہ پیپر منی لینے لگے کیونکہ انہیں سونے کے سکوں کی چوری کا ڈر ہونا تھا۔ اور آپ تو یہ لوگ جانتے ہی ہیں کہ بینک پیسہ کیسے کماتا ہے، ادھار دے کر، اور اب وہ منی بینک ان کو IOU ادھار دینے لگا، جس کی وجہ سے شہر میں پیپر منی بہت زیادہ ہو گئی۔ اور پیپر منی زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک ایسی چیز سامنے آئی جسے کہتے ہیں انفلیشن، یعنی کہ مہنگائی۔ جو چیز 1 IOU کی تھی وہ بڑھ کر 10 IOU کی ہو گئی۔ اس بینک میں اتنے سونے کے سکے نہیں تھے جتنے پورے شہر میں پیپر منی تھی۔ اور جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ ان کے IOUs کی قیمت کم ہو رہی ہے تو وہ اپنے سونے کے سکے لینے اس بینک کی طرف بھاگے، تو اس بینک کے پاس ان سب کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ لوگوں کا بینک پر سے بھروسہ اٹھ گیا اور کئی سالوں تک کسی نے بینک پر غور ہی نہیں کیا۔ اب وہ اپنے سونے کے سکے گھر میں چھپا کر رکھنے لگے، جس سے پیسے کا سرکولیشن بہت کم ہو گیا تھا اور بہت سی پریشانیاں سامنے آنے لگیں۔ 1816 میں نیٹین ایک نیا لا سامنے لے کر آیا کہ جتنا گولڈ ہمارے پاس ہوگا ہم اتنی ہی پیپر منی پرنٹ کریں گے، جس سے مہنگائی بھی نہیں ہوگی اور قرض بھی ایک لمٹ میں دیا جائے گا۔ اسے کہتے ہیں پیپر منی کو گولڈ سٹینڈرڈ کے مطابق کرنا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے ساری کنٹریز اپنی پیپر منی کو گولڈ سٹینڈرڈ کے مطابق کرنے لگے، اور فائنلی 1900 میں یونائٹڈ اسٹیٹ نے گولڈ سٹینڈرڈ کو اپنا لیا۔ اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیسہ جس دن بنا تھا یہ اپنے ساتھ ایک ایسی چیز لے کر آیا جس سے بچنا ناممکن ہے، اور وہ چیز ہے پیسے کی بھوک۔ پیسہ جتنا ہو کم لگتا ہے۔ اگر آپ کے پاس 100 کروڑ ہوں تو آپ کیوں نہیں چاہیں گے کہ میرے پاس 1000 کروڑ ہونے چاہیے؟ پیسہ جتنا مرضی ہو، انسان یہی گنگناتا رہتا ہے کہ بس تھوڑا اور، کہ بس تھوڑا اور، بس تھوڑا سا اور اس تھوڑے سے چکر میں پیپر منی پھر سے ایک ایسا موڑ لینے والی تھی جس کے بعد اسے روکنا ناممکن تھا۔ ملک میں پیسہ زیادہ ہو تو ہوتی ہے انفلیشن، مہنگائی، جو خطرناک ہے، پر پیسہ کم ہو تو ہوتی ہے ڈیفلیشن، جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ 1930 US میں گریٹ ڈپریشن چل رہا تھا ڈیفلیشن کی وجہ سے، کیونکہ چیزوں کی قیمت کم تھی اور کمپنیز اتنا پیسہ نہیں کما رہی تھی کہ وہ اپنے امپلائیز کو سیلری دے سکیں، جس سے اکانومی کریش کرنے لگی۔ لوگوں کے پاس نہ ہی پیسہ تھا اور نہ ہی جابس، اور اسی کا حل نکالتے ہوئے 1933 میں پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روز ویلٹ نے ڈالر اور گولڈ کا رشتہ ختم کر دیا۔ بس جو تھی وہ تھی پیپر منی، اور اب بینکس کے پاس وہ طاقت واپس آ گئی تھی جس کا فائدہ اٹھانا انہیں اچھی طرح آتا تھا، اور وہ طاقت تھی نوٹ چھاپنا۔ اور زیادہ پیسہ ہونے سے کیا ہوتا ہے یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، انفلیشن۔ اور اس کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ نے سینٹرل بینک فیڈ کو بنایا، جو یہ ریگولیٹ کرتا ہے کہ ملک میں نہ پیسہ زیادہ ہو اور نہ ہی کم۔ پر وہ ڈالر جو آپ گولڈ میں کنورٹ کروا سکتے تھے، جو آپ کے لیے ایک IOU تھا، اور اب وہ رہ گیا تھا صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا، جو ہے بس یہی ہے۔ It's just a worthless piece of paper۔ اس کی خود میں کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، اور اب یہ بن گئی فیاٹ منی۔ آپ کو لگتا ہے صرف ڈالر ہی فیاٹ منی ہے؟ نہیں، پوری دنیا میں جتنی بھی کرنسی ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہو یا انڈین، سب کی سب فیاٹ منی ہیں۔ All these pieces of paper are not backed by gold or any physical commodity۔ اگر یہ کاغذ کا ٹکڑا کچھ نہیں ہے تو ہم اس سے سب کچھ کیسے خرید سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں بس یہ یقین ہے کہ اس کے بدلے ہمیں کچھ ملے گا۔ آپ کے بینکس، والیٹس اور بروکرز میں جو کچھ بنا ہے وہ صرف بھروسہ ہے، پیسہ نہیں، جس کی ویلیو دن بر دن کم ہوتی جا رہی ہے انفلیشن کی وجہ سے۔
پیپر منی نے ہماری بہت سی مشکلوں کو آسان تو کر دیا تھا. اسے آسانی سے گن سکتے تھے، سنبھال سکتے تھے اور کہیں بھی لے جایا جا سکتا تھا. پر ایک ایسی چیز جس کی اس تیزی سے بدلتی دنیا کو بہت زیادہ ضرورت تھی، وہ چیز تھی سپیڈ. پیپر منی کو آسانی سے لے جایا تو جا سکتا ہے، پر اس میں بھی تو وقت لگتا ہے. اب ہمیں کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جس سے ہم پیسے کو کچھ نینو سیکنڈ میں دوسرے کو ٹرانسفر کر سکیں. اور 1980s میں لانچ ہوئی ای منی، ڈیجیٹل منی. لاکھوں کروڑوں کی ٹرانزیکشنز صرف کچھ سیکنڈز میں، نہ چوری ہونے کا ڈر، نہ ہی گننے کی ضرورت. اور تو اور بینکس کو اب کچھ پرنٹ بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس کمپیوٹر پر کچھ نمبرز ٹائپ کیے اور پیسہ بن گیا. سچ تو یہ ہے کہ سپیڈ کی دنیا میں ہم ڈیجیٹل منی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے ہیں. ہم گھر بیٹھے بیٹھائے صرف ایک کلک پر ہر چیز خرید سکتے ہیں. ڈیجیٹل منی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں چلی جاتی ہے. پر ڈیجیٹل منی کی بھی ایک بہت بڑی کمی ہے، ہیکنگ. اسے ہیک کرنا مشکل تو ہے مگر ناممکن نہیں. اور اسی چیز سے کوسوں دور 2009 میں لانچ ہوا ایک ایسا پیسہ جسے ہیک کرنا امپاسبل ہے. میں بات کر رہا ہوں کرپٹو کرنسی کی، بٹ کوائن. نام تو سنا ہی ہوگا. کریڈٹ کارڈز، چیکس، آن لائن پیمنٹس، یہ سب گورنمنٹ کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ہوتا ہے. پر بٹ کوائن ایک ایسا پیسہ ہے جس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی یہ کسی فیٹ منی یعنی پیپر منی سے جڑا ہے. جو ہے وہ بس ہے کچھ نمبرز. ہم تو اسے بنانے والے کا صرف نام ہی جانتے ہیں، ستوشی ناکاموٹو، اور کچھ نہیں. اس پر کوئی بھی گورنمنٹ رولز نہ اپلائی ہونے کی وجہ سے اسے انلیگل ٹرانزیکشن میں آسانی سے یوز کیا جا سکتا ہے. جتنی زیادہ انلیگل ٹرانزیکشنز اتنا ہی زیادہ کرائم، اور جتنا زیادہ کرائم اتنا ہی زیادہ ایک کنٹری کو نقصان. بٹ کوائن چاہے جیسا بھی ہے، پر اس کی بلاک چین ٹیکنالوجی، کریڈٹ کارڈ اور آن لائن پیمنٹ میں یوز ہونے والی ٹیکنالوجی سے ہزاروں سال آگے ہے. اسے ہیک کرنا امپاسبل ہے. صرف ایک بٹ کوائن کو ہیک کرنے میں شاید 1 ارب سال لگ جائیں یا پھر اس سے بھی زیادہ. جانتے ہیں جب بٹ کوائن 2009 میں لانچ ہوا تھا تو ایک بٹ کوائن $0 کا تھا، اور 2011 میں اس کی قیمت صرف $1، اور 2021 میں ایک بٹ کوائن کی قیمت $60,000 تک چلی گئی تھی. پاکستانی 1,05,00,000 اور انڈین 45 لاکھ روپے سے زیادہ چلی گئی تھی. اب یہ اسکیم ہے یا پھر سچ میں کوئی امیر ہونے کا طریقہ، یہ تو وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا. پر ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھیے تو صحیح اس دنیا کو. اس دنیا نے تھوڑے سے وقت میں کتنی ترقی کر لی ہے. صرف کچھ ہزاروں سالوں میں ہم سونے چاندی کے سکوں سے ایسے پیسے پر آ گئے جو نظر ہی نہیں آتا. ہم نے اس پیسے کو اپنے فائدے کے لیے بنایا تھا، پر شاید ہمیں اس کا نقصان ہی ہو رہا ہے. آپ پورا مہینہ صبح سے لے کر شام تک کہیں کام کرتے ہیں، اور مہینے کے آخر میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ صرف کچھ کاغذ کے ٹکڑے یا اسکرین پر نظر آنے والے کچھ نمبرز. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا دنیا پیسے پر نہیں بلکہ بھروسے پر چلتی ہے. ہمیں جو نظر آتا ہے اور کچھ نہیں، صرف نظر کا دھوکہ ہے. اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم کریں بھی تو کیا کریں؟ منی از دی پارٹ آف آور لائف. آپ کو سب سے پہلے اصلی پیسے کو پہچاننا ہوگا، اور اصلی پیسے کو پہچاننے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ چیز جس کی قیمت وقت کے ساتھ بڑھے گھٹے نہیں، وہ اصلی پیسہ ہے. پیپر منی کی قیمت ہر سال مہنگائی کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور سچ کہا جائے یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا. پر آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں اصلی پیسے میں انویسٹ کر کے، جس کی خود میں کوئی ویلیو ہو. جانتے ہیں اس دنیا میں جتنا بھی پیسہ ہے، اگر سارے کا سارا ہر انسان میں برابر بانٹ دیا جائے تو وہ پیسہ وہیں واپس پہنچ جائے گا جہاں سے وہ آیا تھا. پر کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ پیسے کو سمجھتے ہیں، اسے جانتے ہیں. وہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے. اور جس دن ہم اسے سمجھ جائیں گے تو زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی.
پر یہ سب کرنے سے پہلے آپ کو خود کو فائنینشلی ایجوکیٹ کرنا ہوگا۔ جو وقت حکومت اور مہنگائی کو گالیاں دینے میں ضائع کر رہے ہیں، وہی وقت آپ اپنی فائنینشیل ایجوکیشن پر لگائیں، کیونکہ کچھ نہیں بدلنے والا، آپ کو خود کو بدلنا ہوگا۔ The more you learn, the more you earn۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو انفارمیشن پسند آئی ہوگی اور آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے۔ اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔